बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहीम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, आज की अहम खबरें, दो वीडियोस वायरल हुई हैं और इसके पीछे एक तबाहकुन कहानी छुपी हुई है जो प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। और फिर खान साहब ने रिकॉर्ड तोड़ टेलीथॉन के बाद एक और सरप्राइज़ दिया है। ये सरप्राइज़ क्या था, इसकी डिटेल्स भी प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। और फिर बिलावल ज़रदारी का एक ड्रामा सामने आया। ये ड्रामा क्या है, इसकी तफसीलात भी हम अपने सुनने वालों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन राय साहब, सबसे अहम आज इमरान खान के जो तौहीन अदालत का मामला है, इस पर समाअत होने जा रही है। और खान साहब ने के ऊपर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने खातून जज को धमकी दी। अब इसमें कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं और ये डेवलपमेंट्स क्या हैं, इसकी डिटेल्स मैं सामने रख देता हूँ। और खान साहब ये कहते हैं कि खातून जज को धमकी पर माफ़ी मांगने से गुरेज, अल्फाज वापस लेने को तैयार। ये हेडलाइन बनी है और इसमें ये भी कहा गया है कि एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी को धमकाने के लिए मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के शो कॉज नोटिस में जवाब जमा कराया गया, जिसमें धमकी पर माफ़ी मांगने से गुरेज किया, ताहम धमकी वाले अल्फाज वापस लेने की पेशकश की है और कहा कि अल्फाज गैर मुनासिब थे तो वापस लेने के लिए तैयार हैं। अदालत तकरीर का सियाको सबाक के साथ जायज़ा ले, पूरी ज़िंदगी कानून और आइन की पाबंदी की, जजेस के एहसासात को मजरू करने पर यकीन नहीं रखता। जवाब में कहा गया है कि मेरे रिमार्क्स इंसाफ की राह में मुदाखलत नहीं थे, ना ही उनके रिमार्क्स का मकसद अदालती निज़ाम की सालमियत और साख को नुकसान पहुंचाना था या कम करना था। 17 अगस्त के हुक्म को पहले ही पटिशन में चैलेंज कर दिया गया है, तौहीन अदालत का मुर्तकिब नहीं हुआ। डिप्टी रजिस्ट्रार ने F9 पार्क में तकरीर से चंद अल्फाज का इंतखाब किया। तकरीर के इन अल्फाज को सियाको सबाक से हट कर दिखाया गया। मीडिया में ऐसे रिपोर्ट हुआ जैसे कानून अपने हाथ में लेने का इरादा रखता हूँ। हर शहरी का हक है कि वो किसी भी अवामी ओहदेदार या जज के मिसकंडक्ट पर शिकायत करे। इससे पहले भी राय साहब हम मुतादिद दफ़ा ये बात कर चुके हैं। हाई कोर्ट्स के अंदर डिपार्टमेंट्स ऐसे मौजूद हैं जहां पर आप एक तहरीरी दरख्वास्त किसी भी जज के खिलाफ दायर कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको किसी जज पर कोई शक हो या आप समझते हो कि इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो रहे, तो आप ये दरख्वास्त कर सकते हैं कि वो जज इस किसी भी बेंच से अलग हो जाए और आप इस्तेहकाक रखते हैं कि अपनी दरख्वास्त या अपनी केस को किसी और अदालत में शिफ्ट कर दें। अब खान साहब ये भी कहते हैं कि एक्शन लेने की बात सिर्फ आइन और कानून के मुताबिक एक्शन लेने से मुतल्लिक थी। आप सब शर्म करें कि अल्फाज किसी और अंदाज में अदा किए गए। जवाब में यह भी लिखा गया कि जोश खताबत में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए जो अदालत को नागवार लगे। कानून की अमल दरामद पर यकीन रखता हूँ, नीयत तौहीन अदालत की नहीं थी। अच्छा, अब ये जवाब के मतन के मुताबिक इस गलत फहमी और मगालते में था कि ज़ेबा चौधरी जुडिशल अफसर नहीं है। गलत फहमी में था कि ज़ेबा चौधरी वफाकी हुकूमत की हिदायत पर इंतज़ामी मजिस्ट्रेट के फ़राइज़ अदा कर रही हैं। ये भी इमरान खान साहब ने अपने जवाब में लिखा है। और फिर वो ये भी कहते हैं, ये जो चीफ जस्टिस ने जो ऑब्जर्वेशन दी कि मामला, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है राय साहब, क्योंकि एक ऑब्जर्वेशन आई है और इस पर खान साहब ने इस बेंच पर एतराज़ उठाया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खान साहब ये कहते हैं कि अदालत के शोकाज का जवाब में समाअत करने वाले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंच पर एतराज़ में उन्होंने ये कहा कि कायम मकाम, याद रखिएगा, कायम मकाम चीफ जस्टिस ने ऑब्जर्वेशन दी कि मामला टी रूम में ज़ेरे बहस आया और ऑब्जर्वेशन में कहा गया कि तमाम साथी जजों ने तौहीन अदालत की कार्रवाई पर इत्तफाक किया। ये बहुत संजीदा नोयत की ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी है और मामले को पहले से जज करने वाले मोअज़्ज़िज़ जज साहबान के से अलग होने पर गौर करें। राय साहब, ये एक ऑब्जर्वेशन भी आ गई, एक ऑब्वियसली रिजर्वेशंस इसे कहना चाहिए, एतराज़ उठाया गया है। बिल्कुल उसी तरह ये किसी भी शख्स का, किसी भी साइल का, किसी भी फ़र्द के ऊपर उसका ये हक है कि वो एतराज़ उठा सकता है। अब ये मामला बाकायदा तौर पर टेक अप किया जा रहा है और इसकी पहली हियरिंग जो है वो बाकायदा तौर पे होने जा रही है। और इमरान खान साहब ऑब्वियसली अब इसके कैपेसिटी में खुद ज़ाती हैसियत में भी पेश होंगे और अब ये मामला आगे बढ़ेगा। लेकिन कुछ सवालात बड़े इंपॉर्टेंट हैं।
سوال یہ کہ آپ کو کیا لگتا ہے ایک راستہ دکھا دیا عدالت کو کہ معافی مانگنے کو تیار ہیں، یا خان صاحب کیونکہ مارجن اب اس پہ کافی بڑھ گیا ہے کہ اگر آپ کو برے لگے تو ہم الفاظ واپس لے لیتے ہیں، یا پھر عدالت یہ کہے گی کہ نہیں آپ کو معافی مانگنی پڑے گی اور سخت اقدام اٹھایا جا سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے؟ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اطہر من اللہ صاحب جو ہیں وہ آبزرویشنز کی حد تک اور ریمارکس کی حد تک تو ہو سکتا ہے، لیکن کوئی ایسی نظیر سیٹ نہیں کریں گے ملک کے سابق وزیر اعظم کے لیے کہ وہاں پہ سزا دی جائے۔ معاملہ ایسا لگتا ہے کہ یہ ختم ہو جائے گا، اور 4 سے 5 ماہ بھی لگ سکتے ہیں آپ کے نزدیک رائے صاحب کہ یہ کیس چلے گا؟ ہاشمی صاحب، اس میں سب سے اہم بات تو یہ ہے جس کو ہمارے ویورز کو سمجھنا چاہیے، اور ہمارے عدالتی نظام کے جو کردار ہیں ان کو بھی یہ ریئلائز کرنا چاہیے۔ یہ جو بات کی گئی کہ ساتھی جج صاحبان نے ٹی روم میں عمران خان صاحب کی تقریر کے ایک حصے پر غور کیا اور پھر یہ اتفاق کیا کہ خان صاحب کی یہ جو تقریر ہے اس کا یہ حصہ شاید توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے، اور شاید اس سے یہ تاثر بنتا ہے کہ خان صاحب نے ایڈیشنل سیشن جج کو دھمکانے کی کوشش کی۔ یہ سارا معاملہ کہاں پر ڈسکس ہوا؟ ٹی روم میں ساتھی جج صاحبان نے اس قسم کا تاثر لیا۔ لیکن ہاشمی صاحب، یہ جو ٹی روم ہے، جب مریم نواز اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کھڑے ہو کے جسٹس عامر فاروق جو کہ ان کا کیس سن رہے تھے، پہلے بھی سن رہے تھے بعد میں بھی سن رہے تھے، تو جسٹس عامر فاروق جو کہ ایک سٹنگ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں، وہ کوئی ایڈیشنل سیشن جج نہیں ہیں، ہائی کورٹ کے جج ہیں، تو مریم نواز اپنی ہیرنگ کے بعد باہر نکلتی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے، باہر نکل کر صرف 2 گز کے فاصلے پر اسلام آباد ہائی کورٹ کی عمارت کے ساتھ کھڑے ہو کر وہ جسٹس عامر فاروق پر سنگین ترین الزامات لگاتی ہیں، اور یہ کہتی ہیں کہ جسٹس عامر فاروق کو یہ میسج پہنچایا تھا سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے کہ آپ نے مریم نواز کو اور میاں نواز شریف کو باہر نہیں آنے دینا، اور جسٹس عامر فاروق نے ان کو یقین دہانی کروائی کہ جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں اسی طرح سے ہوگا۔ اب بعد میں خود اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہاشمی صاحب جب یہ کیس چلا تھا، جب یہ کیس چلا تو پتا چلا کہ جسٹس عامر فاروق اس وقت پاکستان کے اندر موجود ہی نہیں تھے، چیف جسٹس اطہر من اللہ بھی پاکستان میں موجود نہیں تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جسٹس عامر فاروق پر مریم نواز جو بار بار پریس کانفرنس کرتے ہوئے الزام لگاتی رہی کہ جسٹس عامر فاروق نے انصاف کو بیچا اور سابق چیف جسٹس کے کہنے پر ہمیں باہر نہیں آنے دیا، وہ الزام غلط ثابت ہو گیا، مکمل طور پر غلط ثابت ہو گیا حقائق کی روشنی میں، اور چیف جسٹس اطہر من اللہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے خود کہا کہ یہ میری اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر حملہ کیا گیا ہے۔ تو اس وقت ٹی روم کدھر تھا؟ وہ ٹی روم کدھر تھا؟ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ جب مریم نواز جسٹس عامر فاروق پر اور پورے اسلام آباد ہائی کورٹ پر حملے کر رہی تھی تو وہ ٹی روم کہیں بھوٹان میں شفٹ ہو گیا تھا، کہیں روانڈا میں شفٹ ہو گیا تھا کہ وہاں پر مریم نواز کی وہاں پہ مریم نواز کی آواز نہیں آ رہی تھی؟ مریم نواز کے ان الزامات کی گونج اس وقت جو ساتھی جج صاحبان ہیں ان کو سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اس سے پہلے میاں نواز شریف، پرویز رشید، خواجہ آصف، طلال چودھری، انہوں نے جس طریقے کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کے متعلق الزامات لگائے، تو اس وقت کا ٹی روم کدھر تھا؟ ان کی جو پریس کانفرنسز تھی ہاشمی صاحب، وہ تو تمام ٹی وی چینلز پر نشر ہوئی اور باقاعدہ دھمکی آمیز الفاظ استعمال کیے گئے، الزامات بھی لگائے گئے اور باقاعدہ دھمکی آمیز الفاظ استعمال کیے گئے، کسی ایڈیشنل سیشن جج کے خلاف نہیں، سٹنگ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے خلاف۔ تو پھر اس وقت کیوں نہیں نوٹس لیا گیا؟ عمران خان صاحب نے تو ایک جلسے میں بات کی، ان کے الفاظ میں بار بار سن چکا ہوں، چونکہ یہ کیس چل رہا ہے تو اس کے مختلف نکات پر غور کرنے کے لیے، اس کا تجزیہ کرنے کے لیے، تو خان صاحب نے تو یہ الفاظ بولے کہ جب میڈیکل رپورٹ آپ کے پاس آ گئی تھی اور اس میں یہ ثابت ہو گیا تھا کہ شہباز گل پر تشدد ہوا ہے تو آپ کو جسمانی ریمانڈ نہیں دینا چاہیے تھا۔ تمام قانوندان اس پر متفق تھے کہ جس پولیس نے شہباز گل پر تشدد کیا، آپ نے اس کے ثبوت ہونے کے باوجود اسی پولیس کے حوالے کر دیا شہباز گل کو، اور تشدد کے متعلق کوئی انویسٹیگیشن بھی نہیں کروائی۔ تو خان صاحب نے کہا کہ ہم آپ کے اوپر لیگل ایکشن لیں گے۔ تو لیگل ایکشن تو کیا جج صاحبان کے خلاف نہیں لیا جاتا؟
اس سے پہلے کی حکومتیں کیا جج صاحبان کے خلاف مس کنڈکٹ کے اوپر لیگل ایکشن نہیں لیتی رہی؟ تو اس وقت ہاشمی صاحب معاملہ صرف یہ ہے کہ سب کو پتا ہے کہ خان صاحب نے کوئی توہین عدالت نہیں کی، کسی قسم کے خان صاحب کے جو ریمارکس تھے وہ جج صاحبان کو دھمکانے کے مترادف نہیں تھے۔ ہاں، جو مریم نواز کے الفاظ تھے جس میں انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو کہا، چیف جسٹس سپریم کورٹ کے جو ہیں، کہ آپ بینچ فکسر ہیں، یہ ہوتا ہے دھمکانا۔ ایک کامیڈی پروگرام سپانسرڈ ان کے خلاف کروایا، 3 رکنی جو بینچ تھا جس نے حمزہ شہباز کو برطرف کیا، ان کے خلاف وہ کامیڈی پروگرام کیا، یہ ہوتا ہے دھمکانا۔ یہ جو نہال ہاشمی نے کہا تھا کہ ہم آپ کی اولادوں کو برباد کر دیں گے، یہ ہوتا ہے دھمکانا۔ سپریم کورٹ کے اوپر پاکستان کی تاریخ میں پہلا فزیکل اٹیک جو کہ سپریم کورٹ کی عمارت کے اوپر ہوا تھا، جس میں سپریم کورٹ کی عمارت کی اینٹیں اکھاڑ دی گئی تھی، وہ مسلم لیگ نون نے کیا تھا۔ یہ ہوتا ہے عدالتوں کے اوپر حملے کرنا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارا عدالتی نظام اور ہمارے عدالتی نظام کے جو جج صاحبان ہیں، وہ شاید یہ جو سسیلین مافیا، اور یہ سسیلین مافیا کس نے کہا؟ یہ بھی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے ان کے سامنے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان، سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے ان کو سسیلین مافیا اور گاڈ فادر کہا۔ لیکن اب لگتا یہ ہے کہ اسی سسیلین مافیا اور اسی گاڈ فادر کے سامنے پاکستان کے جج صاحبان مکمل طور پر بے بس ہیں۔ ان کی جو توہین عدالت ہے وہ تو بالکل حلال ہے، اور خان صاحب اگر یہ کہہ دیں کہ مس کنڈکٹ کے اوپر ہم لیگل ایکشن لیں گے تو وہ بڑا حرام ہے۔ اسی طرح ہاشمی صاحب، یہ جو سارے ساتھی جج صاحبان ہیں، چیف جسٹس صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ جب قاسم سوری نے ایک رولنگ دی تھی جو ایک بیرونی مراسلہ تھا کہ اس میں عمران خان صاحب کی حکومت گرانے کی سازش کی گئی، تو اس میں بھی یہی کہا گیا کہ جب تمام جو جج صاحبان تھے وہ چیف جسٹس کے گھر اکٹھے ہوئے اور انہوں نے یہ طے کیا کہ یہ تو ایک غیر قانونی اور غیر آئینی عمل ہو گیا ہے جو قاسم سوری ڈپٹی سپیکر کی رولنگ تھی۔ تو اس وقت بھی ساتھی جج صاحبان کا حوالہ دیا، لیکن یہ قوم یہ پوچھتی ہے اپنے معزز جج صاحبان سے کہ یہ جو ساتھی جج صاحبان ہیں یہ اس وقت کہاں پر ہوتے ہیں؟ کیا اصل میں اس میں امر مانے ہے کہ جس وقت میاں نواز شریف، مریم نواز، پوری مسلم لیگ نون، پی ڈی ایم، فضل الرحمان نے کس طرح سے چیف جسٹس کو دھمکایا اور چیف جسٹس جو بندیال صاحب ہیں ان کے متعلق کس قسم کے ریمارکس استعمال کیے، تو وہاں پر قانون کیوں نہیں حرکت میں آتا؟ اور پھر مریم نواز تو ضمانت پہ ہیں، یعنی عمران خان صاحب کو تو کوئی سپریم کورٹ نے نااہل نہیں کیا، عمران خان صاحب کے اوپر تو کوئی عدالتوں کے اندر کرپشن کا کیس نہیں تھا، مریم نواز تو نااہل بھی ہیں، عدالتوں سے سزا یافتہ بھی ہیں، ضمانت پر موجود ہیں، اس کے باوجود سٹنگ ججز کے اوپر اتنے خوفناک الزامات لگاتی رہی ہیں۔ لیکن وہاں پر کسی ٹی روم میں کسی ساتھی جج صاحبان نے کسی چیف جسٹس کی رہائش گاہ پر مریم نواز کے ریمارکس کو ڈسکس نہیں کیا، لیکن خان صاحب کے ریمارکس کو بڑے غور سے سنا بھی گیا، بار بار شاید ریوائنڈ کر کے بھی سنا گیا، اور پھر کہا گیا کہ خان صاحب تو کوئی توہین عدالت کے مرتکب ہو گئے۔ راجہ صاحب، اس میں ایک اور بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، کچھ پاسز جاری کیے گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جانے کے حوالے سے۔ اب کن لوگوں کو کیا گیا یہ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ ایک تو سماعت جو ہے وہ جسٹس چیف جسٹس اطہر اللہ، جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، جسٹس طارق محمود جہانگیری اور جسٹس بابر ستار پر مشتمل یہ بینچ کر رہا ہے، اور عمران خان ذاتی حیثیت میں پیش ہوں گے، نوٹس انہیں جو جاری کیا گیا۔ اچھا، اب اس میں ضابطہ اخلاق کا سرکولر جاری کیا گیا ہے جس کے مطابق کورٹ روم نمبر 1 میں داخلہ محدود ہوگا۔ عمران خان کی لیگل ٹیم کے 15 وکلا، ہائی کورٹ اور ڈسٹرکٹ بار کے 5 وکلا، اٹارنی جنرل آفس اور ایڈوکیٹ جنرل آفس سے 15 لا افسران اور 15 کورٹ رپورٹرز کو کورٹ روم میں داخلے کی اجازت ہوگی جنہیں پاسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ راج صاحب، یہ تو کنٹرول کیا جا رہا ہے عدالتوں کے اندر، اٹس این اوپن ہیئرنگ، ایسا لگتا ہے کہ جان بوجھ کر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ آپ نے اس سے پہلے مریم نواز کی ہیئرنگز دیکھی ہوں گی، ایسا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی ہم نے دیکھا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسی عدالت کے اندر دیکھا کہ پوری کی پوری نون لیگ کی جو ورکرز تھے وہ اندر داخل ہوتے ہیں، نعرے بازی ہوتی ہے، بہت کچھ ہوا۔ یہ عمران خان کو کیوں ایک دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے؟ تمام ضابطے اور قوانین اور ایون کے ماپ تول کے میڈیا کتنا جائے گا، لا آفیسرز کتنے جائیں گے، یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے؟ جان بوجھ کر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے؟ کیا ڈرتے ہیں یا خوف ایک نظر آتا ہے کہ اگر لوگوں کی ایک بڑی تعداد اندر آ گئی تو شاید
بدمزگی ہو سکتی ہے، چونکہ پی ٹی آئی کا ورکر اور پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ باقی تمام جماعتوں سے زیادہ ایکٹیو بھی نظر آتے ہیں، سنجیدہ بھی نظر آتے ہیں اور چارجڈ ہیں، اور عمران خان کے ساتھ جو تعلق ہے وہ قیمے والے نانوں والا نہیں ہے، وہ واقعی لیڈر اور اس کے کارکنوں کا اور ورکرز کا تعلق ہے۔ دیکھیں، عمران خان صاحب تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ عدالت کے اندر کوئی سین کریٹ ہو۔ اس سے پہلے مریم نواز کی جو پیشیاں ہوتی رہیں، جس قسم کی ہلڑ بازی ہوتی رہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی، احتساب عدالتوں کے اندر بھی، اس میں اسی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جج صاحبان ہیں وہ کئی مرتبہ یہ ریمارکس دے چکے تھے کہ یہ ہلڑ بازی بند کریں ورنہ ہم سماعت نہیں کر پائیں گے۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کتنی بڑی تعداد میں یہ جان بوجھ کر مریم نواز کا جو کرپشن کا کیس جس وقت سنا جا رہا ہوتا تھا تو عدالت پر دباؤ ڈالنے کے لیے یہ اپنے کارکنوں کو لے کے آ جاتے تھے۔ ان کارکنوں کے پاس پتھر وغیرہ بھی ہوتے تھے، بینر انہوں نے اٹھائے ہوتے تھے، اسی طرح وال پیپر وغیرہ انہوں نے اٹھائے ہوتے تھے۔ لیکن ہاشمی صاحب، خان صاحب تو اس قسم کا کوئی سین کریٹ نہیں کرنا چاہیں گے، نہ خان صاحب کا کوئی ایسا آپ یہ کہہ لیں کہ ارادہ ہے کہ انہوں نے کوئی عدالت پر حملہ کرنا ہے، نہ خان صاحب کو عدالت پر حملے کی ضرورت ہے۔ اگر میرٹ پر یہ دیکھا جائے، اور چیف جسٹس اطہر من اللہ کے متعلق ظاہر ہے کہ یہ ایک بات مشہور بھی ہے کہ اور ٹھیک یہ کہا جاتا ہے کہ بہت حد تک بہت مشکل حالات میں بھی، بہت حساس معاملات میں بھی چیف جسٹس اطہر من اللہ کوشش کرتے ہیں کہ جس حد تک بھی ان کی کیپیسٹی میں ہو انصاف دینے کے لیے وہ پوری کوشش کرتے ہیں۔ تو اس پوری صورتحال میں ہاشمی صاحب یہ جو انتظامات کا آپ کہہ رہے ہیں، تو اس میں مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کا کوئی ایسا ارادہ ہوگا کہ وہ وہاں پہ بہت زیادہ ورکر لے کے جائیں اور وہاں پہ کوئی سین کریٹ کریں۔ اچھا، ایک درخواست بھی خان صاحب کی طرف سے دہشت گردی کا مقدمہ خارج کرنے کے حوالے سے آ گئی ہے، اور یہ بڑے امپورٹنٹ ہے۔ وہ عمران خان جس کے 2 گھنٹے کے نوٹس کے اوپر قوم نے اپنی تجوریوں کے منہ کھول دیے، اعتماد کا رشتہ نا رائے صاحب، اعتماد کے بغیر تو کوئی کسی کو پیسہ نہیں دیتا۔ خان صاحب نے جو موقف اختیار کیا ہے دہشت گردی کا مقدمہ خارج کرنے کے حوالے سے، ایک تو انہوں نے کہا کہ میں نے ورلڈ کپ جتوایا ہے، فلاحی کام کیے ہیں، اور لہٰذا دہشت گردی کا مقدمہ جو ہے وہ اسے ختم کیا جائے، اور یہ شعیب شاہین ایڈوکیٹ کی توسط سے درخواست اور فیصل چودھری کی توسط سے درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی ہے، جس میں کہا گیا کہ تقریر پر دہشت گردی ایکٹ کی دفعات کے تحت 20 اگست کو تھانہ مارگلا میں مقدمہ جو درج کیا گیا اسے خارج کیا جائے۔ ورلڈ کپ جتوایا، فلاحی کام کیے، ہسپتال اور یونیورسٹی بنائی، پاکستان کے کچھ اصل اسٹیٹس مین میں سے ایک ہوں، کرونا وبا سے مؤثر انداز میں نمٹا، امریکہ افغان مذاکرات کرائے، میرے خلاف بدنیتی سے دہشت گردی کا مقدمہ درج کرایا گیا، اور متن میں یہ بھی کہا گیا کہ کوئی ایسا کام نہیں کیا جس پر دہشت گردی کی دفعات لگائی جائیں، انسداد دہشت گردی کی اطاعت میں سرنڈر کر چکا ہوں، عبوری ضمانت منظور کی جائے۔ رائے صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو کام گنوائے، خیر پوری قوم بچے کو معلوم ہے کہ عمران خان کی کیا خدمات ہیں اس قوم کے لیے، اس کو تسلیم کیا جائے گا یا پھر اس کو مزید لنگر آن آپ کو چیزیں ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں؟ کیونکہ یاد رکھنا ہوگا کہ توہین عدالت کی جو کارروائی ہے کم از کم 3 سے 4 ماہ لگتے ہیں، اور ادھر بھی اسی طرح کچھ ہوگا۔ اور رائے صاحب، 25 ستمبر کو ملک میں ضمنی انتخاب ہونے جا رہا ہے، 9 حلقوں سے عمران خان میدان میں ہوں گے، تو پھر جیت تو جائیں گے وہ، تو پھر ان لوگوں کا کیا مقام ہوگا، مقدر ہوگا؟ یہ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، اگر یہ میرٹ کے اوپر کیس سنا جاتا ہے دہشت گردی کا جو مقدمہ خان صاحب پر درج کیا گیا، تو یہ تو توہین عدالت ان لوگوں پر لگنی چاہیے جو کہ اس مقدمے کے مدعی ہیں۔ یعنی خان صاحب پر دہشت گردی کا مقدمہ بنا کر آپ نے دہشت گردی کی دفعات کا مذاق بنا دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے بعد آپ کسی دہشت گرد پر بھی، جو کہ صحیح معنوں میں دہشت گرد ہوگا، اس کے اوپر بھی آپ دہشت گردی کا مقدمہ بنائیں گے تو اس کے اندر بھی بہت سے ڈاؤٹس رہیں گے کہ یہ ریاست جو دہشت گردی کے مقدمات بناتی ہے وہ کتنے کمزور ہوتے ہیں، کتنے کمزور گراؤنڈ کے اوپر ہیں۔ یعنی عمران خان صاحب نے کیا دہشت گردی کی؟ عمران خان صاحب نے کوئی فائرنگ کی؟ عمران خان صاحب نے کوئی کسی سرکاری ایوان کے اوپر حملہ کروایا یا خود وہ کسی حملے کے اندر شامل تھے؟ عمران خان صاحب کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ یہ از خود ایک توہین عدالت ہے۔ اس پر بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کو یا سپریم کورٹ کو آج خود نوٹس لینا چاہیے تھا کہ ایک ایسا لیڈر جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر ہے، جس کی پارلیمانی قوت بھی، یعنی اگر آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب میں بھی حکومت، کے پی میں حکومت، آزاد کشمیر میں حکومت، گلگت بلتستان میں حکومت، وفاق کی 3 سیٹیں ان کے پاس، قومی اسمبلی کی سب سے بڑی جماعت، تو اس کے اوپر آپ دہشت گردی کا مقدمہ بنا رہے ہیں
صرف ایک تقریر کے اوپر. تو دہشت گردی کے مقدمات اس طرح کے جب قائم کیے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاستی جو عدالت اور قانون کا اور آئین کا نظام ہے اس پر سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کسی دہشت گرد کے اوپر بھی مقدمہ ہوگا تو اس میں بھی ہم یہی سمجھیں گے کہ اسی قسم کی کوئی کمزور گراؤنڈز جو ہیں اس کے مطابق یہ دفعات لگا دی گئی ہیں. یہ تو الٹا ہاشمی صاحب سیدھا توہین عدالت کا کیس بنتا ہے. اچھا رائے صاحب، ہمیں کمپیریزن تو نہیں کرنا چاہیے لیکن آٹومیٹکلی کوئی کمپیریزن ہو رہا ہے. اس کمپیریزن کے مطابق پیپلز پارٹی نے ایک پریس ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ کے مطابق بلاول نے 1 گھنٹے میں UN رکن ممالک سے تقریباً 1 کھرب 30 ارب روپے جمع کیے. اچھا، اب یہ بھی کہا گیا کہ اعلامیے میں کہ امریکہ نے وزیر خارجہ بلاول زرداری کی اپیل کے بعد پاکستان کو 6.5 ارب روپے کی امداد دی. چین، ترکی، برطانیہ، آذربائیجان، سعودی عرب، قطر، کویت اور UAE اور دیگر ممالک نے بھی فوری امداد کا اعلان کیا، اور جس میں اشیاء سمیت یعنی کھانے پینے کی چیزیں ہیں، ٹینٹ ہیں اور دیگر ادویات وغیرہ جو ہیں وہ دی گئی. جس میں یہ بھی کہا گیا کہ بلاول کی اپیل پر ورلڈ بینک اور ADB ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے مثبت رد عمل دیا. ان کے علاوہ WH، یونیسیف، ہلال احمر اور ریڈ کراس نے بھی مثبت رد عمل، اور اوبیسلی یہ رسپانس آنا تھا. پھر اس میں 6 کروڑ 66 لاکھ جو ہیں وہ چین کی طرف سے امداد آئی ہے. یورپی یونین کی طرف سے 30 کروڑ روپے کی امداد آئی. برطانیہ نے پاکستان کے لیے 33 کروڑ 30 لاکھ روپے کی امداد بھیجی ہے. اسی طرح دیگر ممالک کا ذکر بھی کیا گیا ہے. راز صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ یہ بلاول کی کرشماتی شخصیت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا؟ واقعی بلاول میں کچھ ایسا ہے جو ہمیں اور آپ کو نظر نہیں آ رہا اور ان تمام ممالک کو نظر آ گیا، اور اس بنیاد کے اوپر ہمارے اوپر یہ جو پاؤنڈز اور ڈالرز کی جو ہے بارش کی جا رہی ہے؟ یا یہ پھر ملکوں کا طریقہ کار ہوتا ہے، جب آپ کے اوپر آفت آتی ہے تو ہم بھی تو مدد کرتے رہے ہیں. ترکی، بنگلہ دیش میں بھی سیلاب آئے، پاکستان نے مدد کی، اور دیگر ممالک بھی جب کوئی پرابلم آتی ہے تو ہم مدد کرتے ہیں. تو بتائیں، یہ کس کی کرشماتی شخصیت کا نتیجہ ہے یا پھر دس واز ڈیو، ایسا ہوتا رہتا ہے؟ چونکہ کمپیئر کر رہے ہیں عمران خان صاحب سے. جی ہاں، یہ ایک تو جو خبر لانچ کروائی گئی کہ بلاول بھٹو نے 130 ارب روپے جمع کر لیے 1 گھنٹے کے اندر، اس سے لگتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے جو 3 گھنٹے کے اندر 5 ارب روپے جمع ہوئے تھے جو کہ پاکستانیوں نے جمع کیے، اس کی بڑی چوٹ لگی ہے. وہ جہاں چوٹ لگنی چاہیے تھی بلاول بھٹو کو اور اس PDM کی امپورٹڈ حکومت کو، جہاں چوٹ لگنی چاہیے تھی اور جہاں درد ہونا چاہیے تھا وہاں چوٹ بھی لگی ہے اور وہاں درد بھی ہوا ہے، اور اب چیخوں کی آوازیں بھی آ رہی ہیں. ایک تو ہاشمی صاحب، ایک تو ہاشمی صاحب، یہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی کا رسپانس ہوتا ہے، یہ مدد بلاول بھٹو کے لیے نہیں آئی، یہ ریاست پاکستان کے لیے آئی ہے. یعنی انڈیا کے اندر نریندر مودی کی حکومت ہو، اس سے پہلے کانگریس کی حکومت ہو، انڈیا کے اندر زلزلہ آئے، سیلاب آئے تو انٹرنیشنل کمیونٹی ایک ہی طریقے سے رسپونڈ کرتی ہے. اسی طرح باقی جو دیگر ممالک ہیں وہاں بھی قدرتی آفات آئیں تو آپ کا UN اور جو دیگر انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ ظاہر ہے کہ پلیجز پھر کرتے ہیں. ایک آپ یہ کہہ لیں کہ ایک فنڈ بھی بنا ہوا ہے عالمی سطح پر. تو یہ جو پلیجز ہوئے ہیں ابھی بھی یہ کوئی رقوم آئی نہیں ہے، تو یہ پلیجز ریاست پاکستان کے لیے ہوئے ہیں. اب بلاول بھٹو کی یا پیپلز پارٹی کی قیادت کی اپنی کریڈیبلٹی کیا ہے جس کے اوپر یہ کوئی کریڈٹ لے رہے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ ایک ویڈیو آج بھی وائرل ہے اور یہ پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی ہیں امیر علی شاہ جیلانی. اب یہ ان کی سانگڑ سے ہاشمی صاحب، جہاں پورا ضلع اور جو لوگ وہاں پہ پانی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، جن کے بچے مر گئے، ویڈیوز وہاں سے وائرل ہوئی ہیں بچوں کے ڈوبنے کی، وہاں پر یہ منرل واٹر سے ہاتھ دھو رہے ہیں، یہ چارپائی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے آگے پیچھے خدمت گار ہیں، اور وہ جو متاثرین ہیں پنکھا لگا رہے ہیں، ان کو پنکھے جھلے جا رہے ہیں، اور بالکل جس طرح بادشاہ سلامت ہوتے ہیں. اور وہ جو بیچارے سیلاب متاثرین ہیں وہ روٹی کے ٹکڑوں کے لیے، مطلب میں یہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا کہ کتنی انسانیت کی تذلیل کی جا رہی ہے کہ جیسے روٹی کے ٹکڑوں کے لیے خدا نخواستہ جانور سامنے بیٹھے ہوتے ہیں ہاشمی صاحب بھوکے، اس طرح سے ان کو بٹھایا ہوا ہے. تو یہ کریڈیبلٹی ہے بلاول بھٹو کی اور پیپلز پارٹی کی قیادت کی، اور یہ ان کے سٹنگ MNA ہاشمی صاحب. دوسرا،
مریم نواز کی جو کریڈیبلٹی، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ امپورٹڈ حکومت نے یہ امداد حاصل کر لی. مریم نواز کی کریڈیبلٹی یہ ہے کہ جو انہوں نے ایک ڈسپلے پکچر لگائی تھی جو 20 لاکھ روپے کا پروٹوکول پہ خرچہ کر کے سرکاری وسائل سے جو نام نہاد وہ سیلاب متاثرین سے ہمدردی کے لیے گئی تھی، وہاں پہ انہوں نے ایک بوڑھی لاچار خاتون کے ساتھ ایک پکچر بنوائی، اس کو اپنی ڈسپلے پکچر میں بدل دیا. آج کے دن میں وہاں پر ایک صحافی پہنچا، اسی خاتون کا انٹرویو کیا. اس خاتون نے کہا کہ مریم نواز کے آنے سے پہلے یہ اعلان کیا گیا کہ مریم نواز یہاں پر کچھ امداد دیں گی، تو ہم دور دراز سے کرایہ لگا کر یہاں پر آگے. اس کے بعد مریم نواز کا جو عملہ تھا اس نے کہا کہ مریم نواز کے ساتھ آپ نے تصویریں کھنچوانی ہیں. ہم نے مریم نواز کے ساتھ تصویریں بھی کھنچوائیں، لیکن حرام ہے کہ مریم نواز نے ہمیں ایک روٹی بھی دی ہو. امداد تو ایک طرف، الٹا ہم لٹے پٹے اپنا جو کرایہ تھا وہ بھی ہم نے ضائع کر دیا، اور مریم نواز ہمارے ساتھ تصویریں بنا کر چلی گئی. وہ خاتون جن کی ڈسپلے پکچر ٹویٹر پر مریم نواز نے لگائی تھی. اب اندازہ کر لیں ان کے ڈرامے کا. پھر ایک ایم پی اے کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے، لیگی جو ایم پی اے خاتون ہیں جو مریم نواز کو ایک چیز آپ چھوڑ گئے، وہ اینجلینا جولی کی کاپی بھی کی ہے، کالے کپڑے پہن کے اسی طرح، وہ آپ بھول گئے. فلٹر بھی لگائے ہیں کہ تاکہ اسی طرح تھوڑے سے لک بھی اسی طرح کی نظر آئے. آپ دیکھیں وہ تصویر، اس کے اندر فلٹر کتنے لگے ہوئے ہیں. یعنی سیلاب متاثرین سے ہمدردی کے لیے آپ جا رہی ہیں کہ کوئی فیشن شو میں جا رہی ہیں کہ اس کے اندر آپ نے اتنے فلٹر لگائے ہوئے ہیں. اچھا، پھر ایک خاتون ایم پی اے جو ان کی لیگی خاتون ایم پی اے ہیں، ان کی بھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جو مریم نواز کو بتا رہی ہیں کہ آپ اس اینگل سے، یہ جو بوڑھی لاچار خاتون ہیں ان کو اس اینگل سے اگر آپ گلے لگائیں گی تو آپ کی تصویر اچھی آئے گی، اور وہ تصویریں لیتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. آپ شریف خاندان کی بے رحمی اور بے حسی کا آپ اندازہ لگا لیں کہ ان غریبوں کا کرایہ بھی لگا دیا، 20 لاکھ روپے سرکاری پروٹوکول کے اوپر سرکاری خرچ سے ادھر استعمال کر لیے، اور پھر ڈرامہ کیا کہ میں جا کے سیلاب متاثرین کے ساتھ مل رہی ہوں. یہ ہاشمی صاحب ان کی کریڈیبلٹی ہے. ان کی کریڈیبلٹی کا یہ قصہ بھی ہاشمی صاحب، یہ جو بلاول بھٹو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے کہنے پر امداد آ گئی، ان کی کریڈیبلٹی کا عالم یہ ہے کہ ترک صدر طیب اردوان کی اہلیہ نے جو سپر فلڈ آیا تھا 2010 میں، یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹر تھے، تو وہ یہاں پر سیلاب متاثرین کی مدد کرنے کے لیے آئیں. انہوں نے ایک بیش قیمت ہار دیا سیلاب متاثرین کے لیے جب وہ یوسف رضا گیلانی کے ساتھ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں گئیں. اور یوسف رضا گیلانی کی جب نظر پڑی اس ہار پر تو انہوں نے تو یہ سوچا کہ یہ ترک صدر کی اہلیہ کا ہار ہے، یہ تو بڑا قیمتی ہوگا، تو وہ انہوں نے دبا لیا. اپنے عملے کو کہا کہ اس کو پرائم منسٹر آفس لے جائیں، اور پرائم منسٹر آفس سے وہ چلا گیا ملتان یوسف رضا گیلانی کے گھر. ہاشمی صاحب 2 سال وہ کیس چلا، ہار کا پتہ نہیں چل رہا تھا. اور پھر ایف آئی اے نے جب ایگریسولی ٹیک اپ کیا تو یوسف رضا گیلانی سے وہ ہار برآمد ہوا. یہ ہے ان کی کریڈیبلٹی. ان کو کوئی دے گا امداد ہاشمی صاحب ان کی نام پر؟ یہ جو کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر تو جب بھی کوئی قدرتی آفت آتی ہے تو انٹرنیشنل لیول پر اس میں امداد آتی ہے. پاکستان بھی امداد روانہ کرتا رہا ہے، یہاں تک کہ انڈیا میں بھی پاکستان امداد بھیجتا رہا ہے، انڈیا سے بھی یہاں امداد آتی رہی ہے. تو یہ کہنا کہ یہ کوئی بلاول بھٹو کا کمال ہے، بلاول بھٹو کو کوئی 10 روپے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آصف علی زرداری کے متعلق تو یہ خدشہ رہتا ہے کہ آپ کی جیب سے کچھ نہ نکال لیں، آپ کے پاس سے گزر جائیں. تو ان کو دینے کے بجائے تو یہ خدشہ رہتا ہے. اور آصف علی زرداری نے آپ دیکھیں سندھ سے لوٹ کھسوٹ کر کے کس طرح سے پنجاب میں یہ جو حمزہ شہباز کا الیکشن ہوا تھا وزارت اعلیٰ کے لیے، اس کے اندر کس طرح سے سرکاری وسائل استعمال کیے، 40 50 کروڑ روپے. تو ان کے اوپر کوئی اعتماد کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اور مجھے تو خطرہ یہ کہ جتنے پیسے رائے صاحب آ رہے ہیں یہ عام آدمی تک پہنچیں گے بھی کہ نہیں پہنچیں گے، کیونکہ خبریں اچھی نہیں آ رہی سندھ کے اندر سے کہ لوگوں کو صاف پینے کا پانی نہیں مل رہا ہے. اتنی اگر امداد آ گئی ہے اور مل چکی ہے تو پھر لوگوں پہ خرچ ہوتا بھی نظر آئے گا. لیکن آپ شاید بھول گئے ایک اور پیغام بھی آیا ہے ان پاکستان پیپلز پارٹی کے منظور وسان صاحب کا، جنہیں بہتا ہوا ڈوبا ہوا سندھ جو ہے وہ وینس نظر آ رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح کی سڑکیں ہیں، اسی طرح کی گلیاں، پانی، اونچی عمارتیں، اور انہوں نے ڈوبتے سندھ کو اس سے تشبیہ دی ہے. ان کی بے حسی دیکھیں ہاشمی صاحب. یہ ویڈیو میری نظر سے گزری، بہت سے اور لوگوں کی نظر سے بھی گزری ہوگی، ہمارے ویورز کی نظر سے نہیں گزری تو وہ بھی ٹویٹر پر جا کر سرچ کریں
ان کی بے رحمی کا آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنے بے رحم لوگ ہیں. لوگوں کے جوان بچے مر گئے, لوگوں کے شیرخوار بچے سیلاب کے اندر بہہ گئے, اور یہ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سرکاری خرچوں پر سیر سپاٹے کرتے رہے, یہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک پکنک پوائنٹ بنا ہوا ہے. یعنی جو لوگوں کے گھر ڈوبے ہوئے ہیں یہ ایک پکنک پوائنٹ بنا ہوا ہے. اور ایکسپریشن دیکھیں, منظور وسان کے ایکسپریشن دیکھیں. اگر ہاشمی صاحب یہ بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری میں کوئی ذرا سی بھی ان کے اندر احساس ذمہ داری ہوتا تو منظور وسان کو یہ کہتے کہ نکالیں اس کو, منظور وسان کو, کہ یہ کس طریقے سے آپ لوگوں کے زخموں پہ نمک چھڑک رہے ہیں. تو ہاشمی صاحب ان کے ایکسپریشن سے پتہ چلتا ہے. پھر خان صاحب کے آپ نے دیکھا کہ جب انہوں نے ٹیلی تھون کی تو خان صاحب کے چہرے کے اوپر آپ نے دیکھا کہ ایک اینگزائٹی, ایک کرب, جس وقت وہ لوگ دے رہے تھے پیسے, خاص طور پر وہ جو 22 کروڑ روپے کا اناؤنسمنٹ ہوا ہاشمی صاحب یو ایس اے سے, تو خان صاحب کے چہرے کے اوپر جو ایک طمانینت, اطمینان کا اظہار, تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے خلوص کے ساتھ پیسے اکٹھے کر رہے تھے. جب 22 کروڑ کا ان کو پتہ چلا کہ یہ ایک ہی گو میں ایک ہی شخص نے 22 کروڑ روپے ڈونیٹ کر دیے ہیں, تو خان صاحب کے چہرے کے ایکسپریشن اگر آپ وہ ٹیلی تھون ریپیٹ کر کے دیکھیں نا تو پتہ چلتا ہے آپ کے چہرے کے ایکسپریشن سے, آپ کی باڈی لینگویج سے, کہ کون سا شخص خلوص کے ساتھ قوم کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. تو خان صاحب ایک دم بڑے خوش ہو گئے, جیسے بندہ حوصلے میں آ جاتا ہے کہ اچھا یہاں سے بھی 22 کروڑ روپے آ گئے ہیں تو اس کے ذریعے ہم سیلاب متاثرین کی مدد کریں گے. اور دوسری جانب یہ بے رحم لوگ ہیں جو کہ عوام کے زخموں کے اوپر نمک چھڑک رہے ہیں, ان کے وسائل کا استحصال کر رہے ہیں اور ان کو اس مشکل حالات میں بھی لوٹ رہے ہیں. بہت شکریہ رائے صاحب. ویورز, یہ آج کا دو ٹوک تھا. اپنے کمنٹس بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کریں. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان. اللہ نگہبان.